कमरे में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को और नुमाया कर रही थी। आयरा बेड के किनारे बैठी हुई थी, दोनों हाथ आपस में जकड़े हुए, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। इसके चेहरे की मासूम रंगत पर परेशानी की हल्की सी जर्दी उतर आई थी। दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। कभी वो गहरी सांस लेती, कभी नजरें उठाकर दरवाजे को देखती, जैसे किसी अनजाने तूफान के आने का इंतजार हो। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाजे का हैंडल हल्का सा घूमा और दरवाजा आहिस्तगी से खुल गया। आयरा का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। दरवाजे में इसकी सास शर्मीन बेगम खड़ी थी। इनका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और वकार से भरपूर था। इनकी आंखों में सख्ती मौजूद थी। आयरा फौरन घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। अम्मी आप? शर्मीन बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया, बैठ जाओ। वो खुद कमरे के सोफे पर जाकर बैठ गई थी। आयरा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से चलकर सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गई। इसकी नजरें झुकी हुई थीं और उंगलियां अब भी एक दूसरे में फंसी हुई थीं। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई थी। घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज्यादा वाज़ेह सुनाई दे रही थी। शर्मीन बेगम ने एक नजर आयरा के चेहरे पर डाली, फिर कदरे संजीदा लहजे में बोली, आयरा, उम्र क्या कहता है तुम्हारी? आयरा ने सर उठाया, जैसे सवाल गैर मुतवक्को हो, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, अम्मी, मैं 20 साल की हूँ। शर्मीन बेगम ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो जवाब पहले से जानती हूँ। फिर वो सीधा इसकी आंखों में देखते हुए बोली, पता है मैंने तुम्हारी शादी क्यों करवाई थी? आयरा ने खामोशी से इनकी तरफ देखा, मगर जवाब नहीं दे सकी। बस खामोशी से इनकी सुन रही थी। शर्मीन बेगम ने खुद ही बात जारी रखी, अपने बेटे को पुरसकून रखने के लिए। इनका लहजा सख्त नहीं था, मगर नरम भी हरगिज नहीं था। वो मजीद बोली, मर्द को जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती। इसकी बीवी इसे दिन में ज़हनी सुकून दे और रात में जिस्मानी सुकून। यही एक बीवी का असल किरदार होता है। और जो औरत इस किरदार को बाखूबी ना निभाए, वो कभी भी अपने शौहर के दिल पर नहीं चढ़ सकती। इसकी अहमियत सिफर होती है। वो कितनी खूबसूरत की ना हो, मर्द फिर इसको आंख भर कर देखना भी जरूरी नहीं समझता। आयरा के हाथों की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई थी। शर्मीन बेगम ने बात को आगे बढ़ाया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को अब तक क्या दिया है? आयरा ने लब हिलाए, मगर आवाज नहीं निकल सकी। शर्मीन बेगम ने घड़ी की तरफ एक नजर डाली और मजीद बोली, शादी को 3रा हफ्ता मुकम्मल होने वाला है, मगर तुम्हारी तरफ से 0 रिस्पॉन्स है। बेशक वो मुझे खुलकर नहीं बताता, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में मैं समझ जाती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। आयरा की सांस जैसे हलक में अटक गई थी। शर्मीन बेगम की आवाज अब भी वैसी मुतवाज़न थी, मगर हर लफ्ज सीधा दिल पर लग रहा था। तुम चाहती क्या हो? इस रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहती हो? ये इरादा है तुम्हारा? या फिर काशान तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दे? आयरा ने फौरन सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। शर्मीन बेगम ने जैसे इसकी कैफियत को नजरअंदाज कर दिया था। वो शाह इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है। मैं एक नजर उठाऊंगी तो 36 लड़कियां इसके लिए तैयार खड़ी होंगी। कमरे की फिजा बोझल थी। वो कदरे झुककर आयरा की तरफ देखने लगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? आयरा की आंखें अब नम हो चुकी थीं। शर्मीन बेगम ने बात को और साफ कर दिया, कोई शादी नहीं करेगा, तुम पूरी दुनिया में तन्हा रह जाओगी। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर हल्की सी सांस लेकर बोली, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर खुलकर बातें करने वाली औरत नहीं हूँ, और ना ही ये सब मुझ पर जचता है। इनके लहजे में हल्की सी सख्त शराफत थी, लेकिन एक माँ होने की हैसियत से इतना जरूर समझा सकती हूँ, अपने शौहर का हक इसे दो। आयरा के गालों पर आंसू खामोशी से बहने लगे थे। शर्मीन बेगम की आवाज अब पहले से ज्यादा संजीदा हो गई थी। वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि वो साफ कह चुका है कि अगर इसे इसकी जायज हक नहीं मिले तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर आयरा का दिल जैसे नीचे गिर गया। शर्मीन बेगम ने आखिरी बात कही, और याद रखना, वो तुमसे कोई गहरी मोहब्बत नहीं करता, बस तुम्हारी सूरत इसे पसंद आ गई थी। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी, फिर वो आहिस्तगी से खड़ी हो गई और मजीद बोली, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला और चंद लम्हों बाद बंद होने की आवाज आई थी। कमरा फिर खामोश हो गया था। अंदर वही बैठी रह गई। इसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। दिल में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी एक साथ जमा हो गए थे।
वो कुछ देर तक इस तरह बैठी रही और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंजती रही थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है न कभी थम पाएगी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, बाहर रात गहरी हो चुकी थी और खिड़की के पर्दों के पीछे से मध्यम सी चांदनी अंदर सरक रही थी। आयरा वॉशरूम के दरवाजे के सामने चंद लम्हे खड़ी रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। इसके बाल अभी हल्के से गीले थे और चेहरा धुला हुआ होने के बावजूद पेशानी से जर्द लग रहा था। जैसे इसने नजर उठाई, सामने बेड पर काशान शाह बैठा हुआ था। इसकी शख्सियत हमेशा की तरह पुरअसर थी। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जसामत और कसरती वजूद। सीधे बैठे हुए भी इसके अंदाज में एक अजीब सा रोब था। साफ सुथरे नैनक, संजीदा आंखें और मजबूत जबड़ा, इससे देखकर वाकई किसी शहजादे का गुमान होता था। इस वक्त भी वो भला का हसीन लग रहा था, मगर इसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक सर्द संजीदगी थी। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो घबराते हुए कदम उठाते हुए इसके करीब आ गई थी। इसके हाथ बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गए थे। अभी वो कुछ कहने वाली थी कि काशान ने अचानक इसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, परसों तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हमेशा से दो टोक बात करता हूँ, आज भी वही करूंगा। आयरा जैसे पत्थर की हो गई थी। इसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि शादी के तीसरे हफ्ते में इसे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलेंगे। काशान की आवाज में अजीब सी ठंडक और हाँ, तुम अपनी ज्वेलरी और गिफ्ट साथ ले जा सकती हो। आई डोंट माइंड। खुदा का दिया मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम सामान ले भी जाओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और बेहतर यही है, जब दूसरी औरत ब्याह कराएगी तो तुम्हारा सामान देकर बिला वजह जलेगी। बेहतर होगा इससे पहले कमरा खाली हो जाए। ये अल्फाज आयरा के दिल पर बिजली बनकर गिरे थे। इसकी आंखें फैल गई थीं। क्या मतलब? खौफ के मारे इसके हाथ पांव कपकप आने लगे थे। इसकी आवाज भी बुरी तरह कांप गई थी। आप मुझे तलाक दे रहे हैं? ये कहते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काशान ने चंद लम्हे इसे खामोशी से देखा। इसकी आंखों में थकन और झंझलाहट दोनों मौजूद थी। तुमने और कोई वजह छोड़ी कब है? इसने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बार बार समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मैं बिला वजह ना बहस करता हूँ, ना ही चीजों को उलझाता हूँ। जिंदगी को हमेशा एक सादा तरीके से जिया है और इसी के अंदाज में जीना चाहता हूँ। आयरा ने हिचकी लेते हुए सर झुका लिया। काशान ने गहरी सांस ली। मेरे सामने तुम रोगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं पिघल जाऊंगा, ये आपकी भूल है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। हमेशा मैंने बैठकर बात को हल किया है। आज भी वही कर रहा हूँ। इसकी आवाज अब भी संजीदा थी। मुझे मेरा जायज हक चाहिए। मैं कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, खासकर इन मामलात में जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। तुम बीवी हो, कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं हो। तुमसे मुतालबा करना गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब भी है। मैं इतना नरम भी नहीं हूं कि अपना जायज हक छोड़ दूं। 3 हफ्ते होने को आए हैं। मैंने हर तरीके से तुम्हें समझाया, तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तुम्हें बातों में बहलाया, मगर तुम अपने दिमाग की मालिक हो। तुम्हारे नजदीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। बेहतर फिर भी यही है कि इस रिश्ते को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। काशान ने सीधा इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कुर्बत नहीं चाहती, इट्स ओके, और मैं भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मर्द की कुछ बेसिक नीड होती है जो औरत पूरी ना करे तो फिर कोई फायदा नहीं। इसने कंधे हल्के से झटके। मैं दूसरी शादी। बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक आयरा आगे बढ़ी और इसके सीने से जा लगी थी। वो अपना रिश्ता किसी कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। काशान एक लम्हे को चौंक गया था। इससे आयरा से ऐसे रद्द-ए-अमल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आयरा बुरी तरह रो रही थी। इसके हाथ बेख्तियार काशान की शर्ट को पकड़ चुके थे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। वह शर्मीन बेगम की बातों से ही खुद को तैयार कर चुकी थी कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब काशान की बातें सुनकर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो इससे मना करती। वो हिचकियों के दरमियान बोल रही थी, आप जो चाहे कर ले मेरे साथ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यह आपका जायज हक है। मैं कोई नहीं होती आपको इस हक से रोकने वाली। आप मुझसे नहीं तो भला और किससे बोलेंगे? इसके आंसू काशान की शर्ट को भिगो रहे थे। काशान चंद लम्हे बिल्कुल साकित बैठा रहा, जैसे इस रद्द अमल की से तवक्को ना हो। कमरे में सिर्फ आयरा के रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद इसने आहिस्तगी से इसके कंधों को पकड़ा और इसे जरा सा अपने से अलग किया ताकि इसका चेहरा देख सके।
आयरा की आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आंसू अब भी बह रहे थे। काशान ने गहरी नजर से इसे देखा। तुम वाकई राजी हो? अगर तुमने आखिरी मरहले के वक्त इनकार किया तो याद रखना, इस बार मैं माफ नहीं करूंगा। मैं हर बार की तरह रात भर बेचैन नहीं रहना चाहता। इसकी आवाज अब पहले से जरा धीमी थी मगर अब भी संजीदा। मुझे बाद में किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। आयरा ने फौरन सर हिलाया। जी मैं राजी हूँ। इसकी आवाज टूट रही थी। फिर वो हल्की सी सांस लेकर बोली, लेकिन हकीकत जान लेने के बाद आप मुझे तलाक नहीं देंगे। एक दफा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लेंगे। कि काशान कुछ लम्हे इसे देखता रहा। इससे अजीब लगा था कौन सी हकीकत, वो क्या बोल रही थी, मगर इसके चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर नहीं था, जैसे वो इस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। मगर इसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से हाथ बढ़ाकर बेड के साथ लगी लाइट का बटन दबा चुका था। अगले लम्हे कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी चांदनी कमरे के कोने को छू रही थी और इस खामोश अंधेरे में आयरा की बेतरतीब सांसें साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो इसकी सांसें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो लम्हे भर के लिए मछली थी मगर अगले लम्हे अपने रिश्ते को संभालने के लिए थम गई थी। धीरे धीरे इन दोनों के दरमियान हायल हर पर्दा गिरता चला गया था, इस बात से अनजान कि सुबह इसके लिए कितनी बड़ी कयामत बर्पा होने वाली है। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है न कभी थम पाएगी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की मध्यम रोशनी पर्दों के किनारों से कमरे में सरक रही थी। आयरा की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। चंद लम्हे वो इसी तरह लेटी रही जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि बेड के दूसरे हिस्से पर कोई नहीं था। वो फौरन चौंक कर उठ बैठी थी। कमरे में खामोशी थी। काशान कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई थी। रात का एक एक मंजर इसके जहन में तेजी से उभरने लगा था। इसका चेहरा बेख्तियार सुर्ख हो गया था। नजरें झुक गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो भी इन्हीं ख्यालों में गुम बैठी थी कि अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले इसे लगा शायद वहम है, मगर अगले लम्हे फिर किसी के बोलने की आवाज आई थी। आयरा की पेशानी पर हल्की सी शिकन पड़ गई थी। वो जल्दी से बेड से उतरी, चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे इसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, अगला मंजर इसके लिए जान निकाल देने वाला था। ड्राइंग रूम में काशान सोफे पर बैठा हुआ था और इसके कदमों में इसका बाप नुमान साहब बैठे थे। आयरा के कदम वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे जमीन इसके नीचे से सरक गई हो। नुमान साहब के हाथ जुड़े हुए थे और इनका सर झुका हुआ था। इनके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। काशान की आवाज इसी लम्हे गूंजी, जब मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारी बेटी का दामन पाक है या नहीं, तो तुमने मुझसे क्या कहा था? नुमान साहब ने आहिस्ता से सर उठाया। इनकी आवाज में लर्जिश थी। साहब, मैंने यही कहा था कि मेरी बेटी पाक दामन है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। काशान की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। लेकिन कल तुम्हारी बेटी की तमाम हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। आयरा का दिल जैसे सीने में रुक गया था। वो मजीद बोला, वो पहले किसी और के साथ बिस्तर पर वक्त गुजार चुकी है। ये अल्फाज सुनते आयरा के कदमों तले वाकई जमीन निकल गई थी। जिस बात का इसे सबसे ज्यादा खौफ था वही हो चुका था। नुमान साहब ने फौरन हाथ जोड़ दिए। साहब, एक दफा हकीकत सुन लें। इनकी आवाज में बेबसी वाज़ेह थी। इसके बाद जो फैसला आपको लेना होगा हमें मंजूर होगा, लेकिन मेरी बेटी बेकसूर है। इनकी आंखें नम हो चुकी थीं। इसके साथ ये सब जबरदस्ती हुआ था। अचानक काशान गुस्से से धारा, बस बहुत हो गया ड्रामा। इसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई थी। आज तक मैंने कभी कोई झूठी चीज को देखा ही नहीं है और तुमने मुझे एक ऐसी औरत थमा दी है जो पहले किसी के बिस्तर की जीनत बन चुकी है। नुमान साहब का सर मजीद झुक गया था। वो मजीद बोला, और तुम मेरे साथ बैठकर बातें बना रहे हो। वो मजीद कुछ कहने वाला था कि अचानक आयरा तेजी से आगे बढ़ी और इसके कदमों में अब वो हिचकिचाहट नहीं थी। खबरदार काशान, इसकी आवाज पहली बार इतनी बुलंद हुई थी। काशान और नुमान साहब दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे थे। आयरा की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आपने मेरे बाबा को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। आयरा ने सीधा काशान को देखते हुए मजीद कहा, यह आपका और मेरा जाती मसला है। इसकी आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज वाजे थे। आप इस तरह मेरे बाप को बुलाकर इनको जलील नहीं कर सकते। फिर वो फौरन अपने बाप की तरफ मुड़ी। बाबा, आप घर जाएं, ये मेरे जाती मसाइल हैं, इन्हें मैं हल कर लूंगी। नुमान साहब फौरन बोल उठे, आयरा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। मगर आयरा ने फौरन सर हिला दिया, नहीं। इसकी आवाज फिर बुलंद हो गई, आप घर जाएं, ये मेरा मसला है, इसको कैसे हल करना है ये मैं देख लूंगी।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. اگر یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے چھوڑ دیں، لیکن آپ کی عزت کو اس طرح نہیں رون سکتے. کمرے میں تناؤ پھیل گیا تھا. کاشان آہستہ سے صوفے سے اٹھا. آپ کی نظریں سیدھی آئرہ پر تھیں. چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. پھر وہ بولا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے. تمہارے باپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. پھر اس نے اچانک اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا. آئرہ چونک گئی. کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. چلو اب کمرے میں بات ہوگی تم میں سے، میں وہیں نپٹوں گا. اور اگلے لمحے وہ اس کا بازو پکڑے اس کمرے کی طرف لے جا رہا تھا. چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور آہستگی سے اندر قدم رکھا گیا. کمرے کی فضا بھاری اور تناؤ سے بھر گئی تھی. آئلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں خوف اور ہچکچاہٹ سے پھیل گئی تھی. کاشان نے ایک جھٹکے سے اسے روکا. اس کی بڑی مضبوط انگلیاں اس کے بازو پر جم گئی تھیں اور نظریں آئرہ کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں. کمرہ خاموش تھا. صرف ان دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں. کیا سچ ہے؟ کاشان نے آہستہ مگر پرجوش لہجے میں پوچھا. تمہاری زندگی کا بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں. آئرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہچکیوں کے درمیان وہ بولی، پہلے آپ غصہ کرنا بند کریں اور ریلیکس ہو جائیں. کاشان کی آنکھیں تیز اور سخت تھیں مگر وہ تھوڑا سا سر ہلا کر بولا، جتنا بول رہا ہوں اتنا کرو. بتاؤ آخر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کس شخص کے بستر کی زینت بنی ہو تم؟ یہ الفاظ سن کر آئرہ کے ہونٹ کانپنے لگے. وہ روتے ہوئے سر ہلا کر بولی، میں کسی کے بستر کی زینت نہیں بنی. مجھے برباد کیا گیا ہے. کاشان نے ایک لمحے کے لیے سانس روکا جسے پوری سنجیدگی سے اسے سننا چاہ رہا ہو. آئرہ کی آواز کمزور تھی. بابا، میرا بھائی اور اس کی بیوی، ہم سب ریسٹورنٹ کھانا کھانے گئے تھے، لیکن جب ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اچانک ایک گاڑی آئی. اس کے الفاظ رکتے رکتے ہوئے نکل رہے تھے. آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. وہ مزید بولی، اس گاڑی میں 4 لڑکے تھے. آئرہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. کاشان ایک لمحے کے لیے ساکت رہا. سانس روکے صرف اس کی ہر حرکت اور ہر لفظ کو محسوس کر رہا تھا. کمرہ خاموش تھا. صرف آئرہ کے رونے کی آواز اور مدھم روشنی چھت اور دیواروں پر پڑ رہی تھی. آئرہ نے دوبارہ بات شروع کی. ان لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی اور مجھے کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلے گئے. میں بہت مشکل سے ریسکیو ہوئی. اس زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. اس کے لہجے میں خوف، درد اور مایوسی سب جھلک رہے تھے. لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کی زندگی میں کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کسی بھی طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے. وہ سانس لیتے ہوئے بولی، اور میں دنیا میں واپس بچ کر آ گئی. آئرہ کی آنکھوں میں آنسو اور امید کا ملا جلا احساس تھا. مجھے لگا تھا میری شادی کبھی نہیں ہوگی اور پھر ایک دن آپ کی والدہ میرا رشتہ لے کر آئی. کاشان کی نظریں ابھی بھی جمی ہوئی تھیں. آئرہ نے آگے بڑھ کر کہا، میرے بابا آپ کو سب حقیقت بتانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی امی نے بولا کہ آپ کو میں پسند آ گئی ہوں اور انہیں کچھ نہیں جاننا. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں. بابا نے بہت بولا تھا کہ وہ ماضی بتانا چاہتے، لیکن انہوں نے نہیں سنا. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کاشان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی. اس کی آنکھوں میں تلخی اور درد دونوں نمایاں تھے. پھر اس نے آہستگی سے سر ہلا کر کہا، اس لیے تو مجھے اپنے قریب آنے سے روکتی تھی. آئرہ نے روتے ہوئے سر جھکایا. اس کے ہونٹ ہچکیوں کے درمیان بول رہے تھے مگر لفظ کمزور تھے. کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی. روشنی کی مدھم کرنیں دیواروں پر بکھری تھیں اور آئرہ کے رونے کی آواز ہر گوشے میں گونج رہی تھی. کاشان نے پھر ایک قدم پیچھے لیا، سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے چلا گیا تھا. آئرہ بیٹھ کر تھکی ہوئی سانسیں لیتی رہی. دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی مگر آنکھوں میں خوف اور ذہنی تھکن واضح تھی. وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا. کمرے میں دوپہر کی دھیمی روشنی پردوں کے کناروں سے اندر سرک رہی تھی. آئرہ صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں جکڑے ہوئے، نظریں نیچے اور چہرہ اداس. ذہن میں ابھی بھی صبح کے منظر کی گونج باقی تھی. دل بے چین اور سانس بے ترتیب. چند لمحے وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی جیسے وقت رک گیا ہو. اچانک دروازے کے ہلکے ہلکے کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اس نے چونک کر سر اٹھایا. دروازہ آہستہ سے کھلا اور کاشان اندر داخل ہوا. اس کی نظروں نے کمرے کے ہر گوشے کو ایک لمحے کے لیے چھان مارا. پھر اس کی نظریں آئرہ پر جم گئیں. وہ چند لمحے صوفے پر بیٹھ کر خاموش رہا جیسے سانس سنبھال رہا تھا. کمرے کی فضا تناؤ سے بھر گئی تھی. پھر وہ سنجیدگی سے بولے، میں نہیں چاہتا تمہاری روح کو مجروح کروں یا تمہاری ذات کو کچھ بھی کہہ کر تکلیف پہنچاؤں. آئرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا اور اس کی سانس بے ترتیب ہو گئی تھی. ہاتھ بے اختیار جکڑ گئے تھے. کاشان نے آواز میں سختی اور افسوس دونوں شامل کرتے ہوئے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ. آئرہ کے کانوں میں یہ الفاظ بجلی بن کر گرے.
تو وہ اچانک اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. جسم تھر تھر کانپ رہا تھا. ہچکیوں کے درمیان اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. ایسا نہیں کریں، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، میں برباد ہو جاؤں گی. کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی. صرف عائرہ کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. اگر آپ لوگوں کو شادی نہیں کرنی تھی تو آپ لوگ ہمارا ماضی سن لیتے، میرے بابا کی بات سنتے، لیکن آپ کی والدہ نے میرے باپ کی بات نہیں سنی. عائرہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں سرخ اور نم تھیں. پلیز مجھے مت چھوڑیں. اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا. آنکھوں میں خوف اور عاجزی نمایاں تھی. میں ایک اچھے گھر کی بیٹی ہوں. اگر میں لوٹ کر گئی تو میری بہت بدنامی ہوگی. کاشان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، نظریں اس کی حالت پر جمائے. پھر اس نے آہستہ لیکن پراثر انداز میں کہا، اگر چاہتی ہو کہ رشتہ آباد رہے تو فی الحال اپنا سامان لو اور یہاں سے چلی جاؤ. میں تمہیں دیکھوں گا، اور اگر جذبات میں بہہ کر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا، ساری زندگی تم بھی پچھتاؤ گی اور میں بھی. اس لیے حل یہی ہے، تھوڑا دماغ استعمال کرو اور منظر سے ہٹ جاؤ. عائرہ کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے اور اس کے ہاتھ اب بھی بے اختیار کانپ رہے تھے. لیکن آپ، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، مگر لفظ مکمل نہیں نکلے تھے. کاشان نے قدم پیچھے ہٹائے، نظریں گھماتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی ذہنی سکون چاہیے، اور جب تک ذہنی سکون نہیں ہوگا میں کوئی فیصلہ نہیں لے پاؤں گا. یہ الفاظ سنتے ہی عائرہ کے جسم میں ایک عجیب سا سکڑاؤ پیدا ہوا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. آنکھوں سے بے شمار آنسو گرتے تھے، مگر اندرونی طور پر وہ جان گئی تھی کہ اب اس کے پاس کاشان کے حکم کے آگے کچھ نہیں بچا. کمرے کی فضا دباؤ سے بھری ہوئی تھی. عائرہ نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر آہستہ آہستہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کے کونے کی طرف گئی تھی. وہ بیٹھ کر اپنا سامان اٹھانے لگی. کپڑے، بیگ، چھوٹی چھوٹی اشیاء، سب کو چپ چاپ جمع کر رہی تھی. ہر حرکت میں ہچکیاں اور خاموشی کا خوف واضح تھا. کاشان ایک لمحے کے لیے دروازے کے پاس کھڑا خاموش رہا. اس کی آنکھوں میں سختی اور دور سے ایک اداسی چھلک رہی تھی. عائرہ نے چپ چاپ سامان باندھنا جاری رکھا. سانسیں بے ترتیب، دل دھڑک رہا تھا، مگر اندر سے جان چکی تھی کہ اب اس کے لیے صرف حکم ماننا باقی رہ گیا تھا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. سے پردوں سے سرکتی ہلکی روشنی جیسے لمحے وقت کے ساتھ جم گئے ہوں. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی. کچھ دیر بعد وہ سامان لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی. اس کے بابا نے اسے وہاں دیکھ کر خوب آنسو بہائے تھے، مگر وہ لوگ واقعی بے بس تھے. بیٹیوں کا گھرانہ ہمیشہ بے بس ہوتا ہے. آج بھی یہی عالم تھا. وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور رات کی سیاہی چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکی تھی. عائرہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. کمرے کی روشنی مدھم تھی اور پردوں سے آتی چاندنی اس کے چہرے پر نرم سا سایہ ڈال رہی تھی. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اپنی شادی کی تصاویر دیکھ رہی تھی، اور ہر تصویر میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر آنکھوں میں اداسی اور بے بسی واضح تھی. اچانک موبائل کی اسکرین پر ایک نمبر جگمگایا. اس کی ساس کا نمبر. عائرہ کے ہاتھ تھم سے گئے. چند لمحے وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر سانس سنبھال کر کال ریسیو کی. اسکرین پر ساس کی تصویر نمودار ہوئی اور آواز کال کے ساتھ کمرے میں گونجی. عائرہ شرمین بیگم کی آواز سخت تھی اور ہر لفظ میں ٹوک اور سختی تھی. تم ایک دفعہ کہنے پر اپنے میکے کیوں گئی؟ تم نہیں جانتی کہ تم ڈھیٹ بن جاتی ہو. عورتیں اپنا گھر ایسے آباد کرتی ہیں. عائرہ کی سانسیں رک سی گئیں، آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ سر جھکائے بولی، امی، انہوں نے میرے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا، سچ بتانا ہی تھا. کچھ لمحے خاموشی رہی. شرمین بیگم مزید بولی، تمہیں اتنی مہان بننے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارے باپ نے مجھے تمہاری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. میں نے جان بوجھ کر تمہارے شوہر سے چھپایا تھا، پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑ گئی. عائرہ نے روتے ہوئے کہا، امی، سچ انہیں کل ہی پتہ چل گیا تھا جب وہ میرے قریب آئے، اور جب انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کے لیے بولا تھا تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، بس میں یہاں آ گئی. کچھ لمحے پھر خاموشی چھا گئی تھی. عائرہ کے ہاتھ بے اختیار موبائل پر جمے تھے. دل دھڑک رہا تھا اور سانس بے ترتیب تھی. شرمین کی آواز دوبارہ گونجی، اس بار زیادہ سخت. میں کیا کہوں تمہیں، تم جیسی بے وقوف لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. اب کچھ بھی کرو اور اپنے رشتے کو بچاؤ، کیونکہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. عائلہ کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، میں بالکل بے بس ہوں امی، آپ کا بیٹا مجھے اپنائے گا نہیں. شرمین بیگم نے آہستگی سے سانس لی، مگر آواز میں محبت اور تشویش دونوں شامل تھے. وہ تم سے محبت کرتا ہے عائرہ، وہ تمہیں اپنائے گا. اب تمہیں پہل کرنی ہوگی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے. گھر واپس آ جاؤ اور اسے سمجھاؤ، سنبھلو، وہ مانے گا. عائرہ کے دل میں ایک ہلکی سی امید کی کرن جاگی تھی اور وہ سر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، امی، میں کوشش کروں گی. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. موبائل کی اسکرین کی روشنی عائرہ کے ہونٹوں اور آنکھوں پر پڑ رہی تھی.
ہر سانس کے ساتھ وہ اپنے دل میں ہمت جمع کر رہی تھی. یاد رکھو آئرہ، وقت ضائع نہیں کرنا، ابھی تمہاری طرف سے پہل ہونی چاہیے، تمہارے فیصلے پر سب کچھ منحصر ہے. ان کی آواز نرم ہو گئی مگر ہر لفظ میں پختگی اور سنجیدگی جھلک رہی تھی. آئرہ نے سر ہلایا، آنکھیں بند کی اور چند لمحے خاموش بیٹھی رہی. وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے، اپنے رشتے کو بچانا. چند لمحے بعد اس نے سانس سنبھالی، موبائل ہاتھ میں پکڑا اور دل میں عزم باندھ کر بولی، جی امی، میں واپس جاؤں گی اور اسے سمجھاؤں گی. کمرے کی مدھم روشنی میں آئرہ کی تصویر خاموش اور پرعزم لگ رہی تھی. آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے مگر دل میں ہمت اور ارادہ جاگ اٹھا تھا. وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. صبح کی نرم روشنی ڈائننگ روم کی بڑی کھڑکی سے اندر پھیل رہی تھی. شاہ منزل میں ہلکی سی خاموشی تھی، صرف برتنوں کے آہستہ آہستہ رکھے جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی. آئرہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی. وہ رات ہی ڈرائیور کے ہمراہ اپنے سسرال واپس آ گئی تھی. اس نے اپنی ہی ساس کی بات کا مان رکھا تھا اور اسے اپنا رشتہ ہر قیمت پر بچانا تھا، اور وہ اسے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے. اس نے سفید میز پوش کو سیدھا کیا، پلیٹیں ترتیب سے رکھی اور کپوں میں کافی ڈال کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دی تھی. اس کے ہاتھوں کی حرکت میں گھبراہٹ تو تھی مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی، جیسے وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہو. چند لمحوں بعد قدموں کی آواز سنائی دی. کاشان آفس جانے کے لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوا. وہ معمول کے مطابق صوف پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی اور چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے کھڑی آئرہ پر پڑی وہ بالکل سن ہو گیا تھا. اسے شاید اس منظر کی توقع نہیں تھی. چند لمحے وہ دروازے کے قریب کھڑا رہ گیا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ واقعی یہاں کھڑی ہے یا یہ صرف ایک لمحاتی دھوکہ ہے. اسی دوران آئرہ پلٹی. اس نے کاشان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے. دل کی دھڑکن حد سے زیادہ بڑھتی تھی، آنکھوں میں خوف لہرایا تھا مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں بولی، ناشتہ لگا دیا میں نے اور سب چیزیں ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہیں. وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر ٹیبل کی طرف اشارہ کرنے لگی. اور آپ کی پسند کا آملیٹ بھی بنوایا، اگر بولیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے بنا دیتی ہوں. میں نے ملازمہ سے سیکھ لیا، اب سے روز میں ہی آپ کو بنا کر دوں گی. ظاہر سی بات ہے یہ سب کام بیویوں کے ہوتے ہیں، بہت ہو گیا آرام، اب میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھاؤں گی. کاشان ابھی تک اس سے خاموشی سے دیکھ رہا تھا. آئرہ نے آہستہ سے کافی کا کپ سیدھا کیا اور پھر بولی، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کب سے میں اکیلے باتیں کر رہی ہوں، آ جائیں، ناشتہ کر لیں، بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو، پھر آفس کے لیے بھی نکلنا ہے. آپ کی سیکرٹری کا بھی فون آیا تھا، شاید کچھ کہہ رہی تھی، آج کوئی امپورٹنٹ میٹنگ وغیرہ بھی ہے. آپ کے نمبر پر اس نے فون کیا تھا لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا ہے، دیکھ لیجئے گا. ویسے ایک مشورہ دوں، اپنا موبائل فون ہر وقت آن رکھا کریں، کہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو پھر رابطہ کیسے ہوگا؟ کل میں بھی آپ کو فون کر رہی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا. وہ اسے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وہ مزید بولی، بلیک کافی بھی میں نے بنائی ہے. حسین آپ کو میرے ہاتھ کی اچھی لگی تھی نا؟ ملازمہ بنا رہی تھی لیکن میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ اب سے میں ہی اپنے شوہر کا ہر کام کروں گی. ظاہر سی بات ہے بیویوں کو ہی کرنا چاہیے. جو عورتیں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر بیٹھ جاتی ہیں ان کے شوہر پریشان ہی ہوتے ہیں. کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی. وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک کاشان کی آواز آئی، تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ اس کا دماغ اب گھومنا شروع ہو گیا تھا. اس کا لہجہ سیدھا اور ٹھنڈا تھا. کیا میں نے تمہیں واپس آنے کی اجازت دی تھی؟ میں نے تم سے کیا بولا تھا؟ کچھ دن اپنے باپ کے گھر میں رہو جب تک میرا دماغ ٹھیک نہیں ہو جاتا. لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ سامنے کھڑی ہو کر ایسے پریٹینڈ کر رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. یہ سب میرے گھر میں نہیں چلے گا، بس بہت ہو چکا ہے. آئرہ کی نظریں فوراً جھک گئیں. اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے اور دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں. اسی بات کا ڈر تھا مگر وہ آہستہ سے بولی، میں اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہوں. میں اس رشتے کو غلط فہمیوں کی نظر سے نہیں کرنا چاہتی. عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے رشتے کی حفاظت کرنا. میرے بابا نے میری شادی آپ سے کروائی ہے. اس گھر میں رہنے کے لیے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے میکے میں بیٹھی رہوں. کاشان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. آئرہ نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، اس طرح باپ کے گھر بیٹھ کر میں اپنے رشتے کو برباد نہیں کرنا چاہتی. اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر الفاظ واضح تھے. اور عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اپنے رشتے کو سنبھالنا اور اسے آباد کرنا. مجھے سب نظر آ رہا ہے، میں کبھی بھی اپنے رشتے کو برباد نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. کاشان نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مگر جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گی، اور اس کی آواز اب پہلے سے ذرا سخت ہو گئی تھی.
تو پھر کیوں آئی ہو؟ آئرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک مضبوطی نظر آ رہی تھی. آپ غصہ کریں چاہے مجھے ماریں بھی لیکن میں نہیں جاؤں گی. بابا کہتے ہیں رشتوں کو نبھانا چاہیے اور آپ کی امی بھی کہتی ہیں عورت وہی ہے جو رشتہ آباد رکھے. کاشان کی بھویں سکڑ گئیں. آئرہ نے بات مکمل کر کے گہری سانس خارج کی. کمرے کی فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی. آئرہ نے سیدھا اسے دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کو اس بات کا احساس دلاؤں گی کہ اس واقعے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی. میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. چند لمحے وہ خاموش رہی پھر آہستہ سے بولی میں کیوں اپنے باپ کے گھر جاؤں؟ کاشان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ چند لمحے بس اسے گھورتا رہا. اس کی آنکھوں میں الجھن غصہ اور کچھ نامعلوم جذبات ایک ساتھ موجود تھے. کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. پھر اس نے آہستہ سے چابی کو ہاتھ میں گھمایا اور بغیر کچھ کہے مڑا. چند قدم چل کر وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا. آئرہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی. ٹیبل پر رکھا ناشتہ ابھی بھی ویسے ہی پڑا تھا اور کافی کے کپ سے ہلکی سی بھاپ ابھی بھی اٹھ رہی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. رات کافی گزر چکی تھی. گھر کے زیادہ تر حصوں میں خاموشی پھیل گئی تھی. کچن کی مدھم روشنی کے علاوہ ہر طرف سناٹا تھا. آئرہ دونوں ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے سنبھالے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اس کے قدموں میں ہلکی سی جھجک تھی مگر چہرے پر ایک خاموش سی ضد بھی تھی. وہ دروازے تک پہنچی. ہلکے سے دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. چند لمحے رکنے کے بعد اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی. کمرے میں ٹیبل لیمپ کی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی. صوفے پر کاشان بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چند فائلیں میز پر پھیلی ہوئی تھیں. وہ آفس کا کام کر رہا تھا. ماتھے پر ہلکی سی شکن اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھکن موجود تھی. جیسے ہی اس نے آئرہ کو دروازے سے اندر آتے دیکھا اس کی نظریں ایک لمحے کو رک گئی تھیں. پھر اچانک اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا. بہتر ہوگا آئندہ کمرے سے چلی جاؤ. آئرہ کے قدم وہیں رک گئے تھے. کاشان نے فائل بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اس کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا. جب تک میں ذہنی طور پر اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتا. آئرہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی پھر آہستہ سے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی ارے اس کی آواز میں تھوڑی سی تھکن اور تھوڑی سی خفگی تھی. میں کون سا آپ کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں. کاشان نے تیز نظر سے اسے دیکھا. آئرہ نے قدر آہستہ لہجے میں کہا ویسے بھی امی نے مجھے دوسرا روم تیار کر کے دے دیا ہے. وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی. میں تو صرف آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی. اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ بس وہ سخت لہجے میں بولی مجھے کچھ نہیں کھانا. اس کا لہجہ سرد تھا. اگر کھانا ہوگا تو میں خود کچن میں جا کر نکال لوں گا. پھر اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم کوئی نہیں ہوتی ہو میرا خیال رکھنے والی. یہ جملہ آئرہ کے دل پر سیدھا لگا تھا. وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ یہ بات سن رہی ہے. پھر آہستہ سے بولی ایسے کیسے آپ اتنی بڑی بات بول سکتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. میں آپ کی بیوی ہوں. کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی. آئرہ مزید بولی آپ کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ وہ بھی مزید کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک کاشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ آئرہ ایک لمحے کو گھبرا گئی. اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر آئرہ کا بازو مضبوطی سے تھام لیا. جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ جاؤ یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ چلی جاؤ. یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بات کو بار بار دہراؤں میں. آئرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے. کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. میرے سر پر کھڑی ہو کر بلا وجہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا دروازے تک لے آیا. اگلے لمحے اس نے دروازہ کھولا اور آئرہ کو باہر نکال دیا. دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا. آئرہ چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے. سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. وہ چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی جیسے امید ہو کہ شاید دروازہ دوبارہ کھل جائے مگر اندر سے مکمل خاموشی تھی. آئرہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی. بڑی مشکل سے اسے اپنے جذبات کو قابو میں کیا. پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. راہداری میں صرف اس کے قدموں کی ہلکی آواز گونج رہی تھی اور آنسو اب بھی خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. اس معاملے کو جتنا آسان وہ سمجھ رہی تھی اتنا آسان اس سب نظر نہیں آ رہا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے. دوپہر کی دھوپ لان گھاس پر پھیلی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو حرکت دے رہی تھی اور پانی کی باریک دھار سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی. کاشان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے لان کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ بالکنی کی ریلنگ پر رکھے تھے اور چہرہ غیر معمولی سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا.
اس کی نظر اچانک نیچے رکھی آئرا لان میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور وہ خاموشی سے گملوں میں لگے پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ پانی کی باریک دھار کبھی گلاب کی جھاڑی پر گرتی، کبھی چنبیلی کے پودے پر۔ اس کے بال ہلکی سی ہوا میں اڑ رہے تھے اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی سادگی تھی۔ کاشان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر دل عجیب ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بالکنی کے ریلنگ پر جھکا کھڑا رہا، نظریں نیچے ٹکی ہوئی تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر گیٹ کے قریب کھڑے ایک گارڈ پر پڑی۔ وہ گارڈ دروازے کے پاس کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل آئرا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح دیکھ رہا تھا اس میں ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ اگلے لمحے کاشان کے اندر جیسے کچھ پھٹ گیا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا اور آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ یہ بات وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو اس طرح میلی نظروں سے دیکھے، اور وہ تیزی سے مڑا اور بالکنی سے اندر آیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ اس کے قدم تیز اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھا لان میں پہنچ گیا تھا۔ آئرا بھی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کاشان تیزی سے اس گارڈ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اگلے لمحے اس نے گارڈ کا گریبان پکڑ لیا۔ تیری اتنی ہمت تو میری بیوی کو دیکھے۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے زور سے 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ تھپڑوں کی آواز پورے لان میں گونج گئی۔ گارڈ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ کاشان نے اسے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ پھر وہ غصے میں اس کے سینے پر لاتیں مارنے لگا۔ میری بیوی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لان میں اچانک ہلچل مچ گئی تھی۔ آئرا جو ابھی تک حیران کھڑی تھی، فوراً اس طرح بھاگی تھی۔ اس نے کاشان کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب پہنچی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ کاشان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی، مگر کاشان نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیا۔ آج یہ نہیں بچے گا۔ اس کی اتنی اوقات، میرے گھر کی عورت کو دیکھے گا۔ یہ تمہیں اتنی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی اتنی ہمت، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زمین پر پڑا گارڈ بری طرح کڑا رہا تھا۔ آئرا نے گھبرا کر دوبارہ کاشان کا بازو تھام لیا۔ کاشان، چھوڑ دیں پلیز، اسے ایسے تماشے نہیں بنائیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مر جائے گا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ مگر کاشان اب بھی غصے میں تھا۔ آئرا نے پوری طاقت سے اسے پیچھے کھینچا۔ بس کریں، تماشا مت لگائیں۔ اسی دوران گھر کے باقی گارڈز اور چوکیدار بھی شور سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے زمین پر پڑے گارڈ کو اٹھایا اور اسے سہارا دے کر ایک طرف لے گئے۔ لان میں اب بھی تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ آئرا نے مضبوطی سے کاشان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے جانے لگی۔ کاشان اب بھی غصے سے سانس لے رہا تھا اور آئرا اسے کسی طرح اندر کی طرف لے جا رہے تھے۔ لان سے اندر آتے لاؤنج کی ٹھنڈی فضا ان دونوں کو گھیر گئی۔ باہر کی دھوپ کے مقابلے میں اندر ہلکی سی نیم تاریکی تھی۔ بڑے شیشوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، مگر ماحول میں عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ آئرا ابھی بھی کاشان کا بازو پکڑے ہوئے تھی، جیسے اس سے مزید کسی جھگڑے سے روکنا چاہتی ہو۔ اگلے لمحے سب کچھ اچانک ہوا۔ کاشان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا اور پلٹ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ آئرا کا سر ایک طرف کو جھٹک گیا۔ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے گال پر سرخی ابھری اور آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ کاشان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم لان میں کھڑی ہو کر پانی دے رہی تھی؟ اس کی آواز دھار کی طرح گونج رہی تھی۔ مالی ہو تم، زیادہ دماغ چلتا ہے تمہارا۔ آئرا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، جب شوہر سمجھے گا نہیں، ٹائم نہیں دے گا، تو بیوی کیا کرے گی؟ اس نے آنکھیں پوچھنے کی کوشش کی۔ ایسے فضول کاموں میں اپنا دل لگائے گی نا؟ کاشان کی آنکھوں میں غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، ایسا چماٹ ماروں گا نا۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، مگر خود کو روک لیا۔ سارا دماغ درست ہو جائے گا۔ لاؤنج کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ اپنے باپ کے گھر رہو، تو یہاں آنے کی تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی؟ آئرا نے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ کاشان کی آواز اب بھی غصے سے بھری ہوئی تھی، اور آ کر تم ایسی حرکتیں کرو گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اس گھر کی دہلیز سے بنا پردے کے نکلی، اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
تمہارے ساتھ آئرہ کا جسم ہلکا سا کانپ گیا تھا۔ کاشان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر قدرے دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، تمہارے ساتھ جو ہوا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئرہ کی پلکیں مزید جھک گئیں، لیکن اب میں کسی بھی طرح کا ڈرامہ نہیں چاہتا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، آئی سمجھ، یہ ایک بار پھر تمہیں تھپڑ لگا کر سمجھاؤں۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کاشان چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ مجھے برا صرف اس بات کا لگا کہ تم نے مجھے اپنا ماضی خود نہیں بتایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ مزید بولا، نکاح ہو جانے کے بعد رشتہ ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے نظریں ہٹا لیں۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ آئرہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کاشان نے ہاتھ کمر پر رکھ کر گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر اس لیے بھیجا تھا کہ کچھ دن کے لیے میں ذہنی سکون لے لوں۔ اور پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر تم یہاں آ گئی ہو، اس کی نظریں دوبارہ اس پر جم گئی، تو میرے اصول کے مطابق رہو گی۔ آئرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سمجھ آئی یا دوبارہ سمجھاؤں؟ وہ دھاڑ کر بولا، پھر بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے وہ مڑا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ آئرہ وہی کھڑی رہی، گال پر تھپڑ کا نشان اور آنکھوں میں آنسو ہلکوڑے لے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے آنسو پونچھے، پھر خاموش قدموں سے شمیم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا۔ آئرہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، سانس بے ترتیب تھی، اور چہرے پر خوف اور دکھ دونوں کی جھلک واضح تھی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر بیٹھی شمیم بیگم کی نظر فوراً اس پر پڑی۔ آئرہ، کیا ہوا بیٹا؟ وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئرہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے بڑھ کر شمیم بیگم کے گلے لگ گئی، جیسے اس نے خود کو ان کے بازوں میں پایا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا، اس کے کندھے ہل رہے تھے اور رونا اب دبائے نہیں دب رہا تھا۔ شمیم بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے ارے، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ چند لمحے گزرنے کے بعد آئرہ نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ ان سے الگ ہوئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی آنسوں سے بھری تھیں۔ امی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ شمیم بیگم کے چہرے پر فکر کی گہری لہر آئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آئرہ نے آنسو پونچھنے کی ناکام سی کوشش کی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ ابھی باہر لان میں کاشان آئے تھے، میں بس پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ انہوں نے آتے آتے مجھے تھپڑ مار دیا اور گارڈ کو بھی مارا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز دوبارہ سے بھر آ گئی تھی۔ شمیم بیگم کے چہرے پر حیرت اور ناگواری دونوں کے آثار آئے، مگر انہوں نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ آئرہ بولتی کہ جیسے دل میں جمع سب کچھ بہہ نکلا ہو۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ امی کہنے لگی کہ کس کی اجازت سے باہر آئی ہو؟ کہنے لگے کہ اگر دوبارہ بنا پردے کے باہر نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہیں تو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا۔ اسے سر جھکا لیا۔ وہ بس یہی کہتے رہے کہ میں نے اپنا ماضی ان سے چھپایا، اس لیے غصہ اور یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا ہے۔ امی، وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ میں کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف آئرہ کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شمیم بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میری بات غور سے سنو۔ ان کی آواز نرم تھی، مگر لہجے میں سنجیدگی واضح تھی۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد غصے میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت عورت اگر مزید مقابلے کرے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ ایسے وقت میں تھوڑا سا جھک جانا پڑتا ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی بے بسی ابھری، مگر امی، ہمیشہ عورت ہی کیوں جھکے؟ شمیم بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ عورت ہی جھکے، بالکل نہیں، مگر اس وقت غلطی تمہاری بھی ہے بیٹا، تم نے اپنا ماضی اس سے نہیں بتایا۔ آئرہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شمیم بیگم نے آہستہ سے کہا، جب کسی رشتے کی بنیاد میں درار پڑ جائے تو اسے سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس وقت تمہیں وہ قربانی دینی ہوگی۔ آئرہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بدلیں گے امی، وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ شمیم بیگم کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آئی، مگر ان کی آواز میں یقین تھا۔ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، اس کا رد عمل آ چکا ہے، وہ غصہ نکال چکا ہے۔ اب کچھ وقت گزرے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اس رشتے کو بچانے کی کوشش بھی کرے گا، بس تمہیں ابھی صبر کرنا ہوگا۔
آئرہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی. اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر اس کے اندر کا طوفان کچھ تھم سا گیا تھا. وہ کچھ نہیں بولی, بس آہستہ سے سر جھکا کر بیٹھ گئی, جیسے ان کی ہر بات کو خاموشی سے اپنے دل میں اتار رہی ہو. ہر وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا. رات کی سی آئی چاروں جانب پھیل چکی. رات کافی گزر چکی تھی. گیسٹ روم میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی. کمرے کی خاموشی میں سے موبائل کی اسکرین کی مدھم چمک نظر آ رہی تھی. آئرہ بستر پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی. ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس کی توجہ کہیں اور بھٹکی ہوئی تھی. اسکرین پر انگلیاں چل رہی تھی مگر ذہن بار بار صبح کے واقعات کی طرف جا رہا تھا. کمرے میں ایک عجیب سی تنہائی پھیلی ہوئی تھی اور اسی خاموشی میں اچانک دروازے کے ہینڈل کی ہلکی سی آواز آئی. دروازہ آہستہ سے کھلا تھا. آئرہ نے چونک کر سر اٹھایا. دروازے پر کاشان کھڑا تھا. چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر رک گئی تھیں. آئرہ فوراً بستر سے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ بے اختیار موبائل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. کاشان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا. اس کے قدموں کی چاپ خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی. وہ سیدھا آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا. آئرہ بھی وہیں کھڑی تھی. کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی. نہ کوئی بول رہا تھا نہ کوئی حرکت کر رہا تھا. آخرکار کاشان نے گہری سانس لی. آئرہ کی آواز پہلے کے مقابلے میں بہت نرم تھی. آئرہ نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. مجھے تم سے معافی مانگنی ہے. یہ سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی. کاشان نے نظر نیچے کر لی. میں نے آج جو کچھ کیا, جو کچھ کہا, جو تھپڑ مارا, وہ غلط تھا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کمرے کی فضا جیسے تھوڑی نرم پڑ گئی تھی. وہ آہستہ سے بولا, بس میں تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے. تم خود سوچو, ایک شوہر کو جب اتنی بڑی بات اچانک پتہ چلی تو اس کے لیے اسے ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا. آئرہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی. کاشان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا. مگر ایک بات میں اب اچھی طرح سمجھ چکا ہوں. جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. بالکل بھی نہیں. آئرہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی. کاشان کی آواز میں سنجیدگی تھی. تم ایک ریپ وکٹم ہو اور مجرم وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا. آئرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کاشان نے اگلا جملہ بہت سادہ انداز میں کہا, اور انہیں میں نے سزا دلوا دی ہے. میں اسی پروسیس میں لگا ہوا تھا. کیا؟ آئرہ کی آواز حیرت سے لرز گئی. میں سمجھ نہیں پائی. کاشان ہلکا سا مسکرایا. میں نے کیس دوبارہ کھلوایا تھا, سارے ثبوت اکٹھے کیے. وہ لوگ اب جیل میں ہیں, انہیں بس سزا مل چکی ہے. آئرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. اس کے ہونٹ لرز رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی. کاشان نے آہستہ سے کہا, میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ پہلے خود یقین چاہتا تھا کہ انصاف ہو گیا ہے. کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی. پھر اس نے نرم لہجے میں کہا, اور ایک بات اور جو شاید تم نہیں جانتی. آئرہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی. میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, شاید جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتی. آئرہ کی سانس جیسے رک سے گئی. کاشان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, جب میں نے تمہیں پہلی بار مال میں دیکھا تھا نا, اس لمحے دلہار بیٹھا تھا. آئرہ کی نظریں جھک گئی تھی. امی نے جب واپس آ کر بتایا کہ تم لوگوں سے کافی نیچے کلاس کے ہو, تو سچ کو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے صرف تم چاہیے تھی. کمرے کی فضا پہلے سے بالکل مختلف تھی. آئرہ نے آہستہ سے کہا, میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں, بہت محبت ہے مجھے بھی. کاشان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ دھیمی آواز میں بولی, اس لیے میں واپس آئی تھی, ورنہ شاید کبھی ہمت نہ کرتی. کاشان آہستہ سے کھڑا ہوا. اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا, پھر بہت نرمی سے اسے اپنے قریب کھینچ کر گلے لگا لیا. مجھے معاف کر دو, اس تھپڑ کے لیے بھی اور اپنی سختی کے لیے بھی. آئرہ نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں. اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مزید بولا, اب سے تم اکیلی نہیں ہو, تمہارا ماضی تمہاری پہچان ہے. تم میری بیوی اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. آئرہ کے چہرے پر برسوں بعد ایک پرسکون سے مسکراہٹ آ گئی تھی. اس ساتھ گیسٹ روم کی خاموشی میں ایک رشتہ پہلی بار واقعی مضبوط ہوا تھا. ایسا رشتہ جس کی بنیاد اب سچائی, اعتماد اور محبت پر کھڑی تھی.